Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में कई दिनों से सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज के रिगार्डिंग डिस्कशंस हो रही हैं, जिसका इम्पोर्टेंट पार्ट एक तरह से प्ले किया है मोहतरम आजम सैफी साहब ने जमात अहमदिया की तरफ से, और मोहतरम तारिक चौहान साहब ने अहमदी जमात इस्लाह पसंद की तरफ से। तो इतने दिनों की गुफ्तो शनीद सुनने के बाद हमारे मेंबर्स किस नतीजे पे पहुंचे, क्या उनके नजरियात बने, क्या उन्होंने कुछ सीखा और क्या उनकी अपनी रीडिंग है, इस रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए हमने एक नशिस्त का इनकाद किया है सैटरडे को जर्मन टाइम 2:30 बजे, पाकिस्तान टाइम 5:30 बजे और इंडिया टाइम 6 बजे, जिसमें के अहमदी जमात की तरफ से मोहतरम खालिद वास्ती साहब और मोहतरम अफजाल साहब को मुंतखब किया गया है कि वो बताएंगे। जमात अहमदीज इस्लाह पसंद की तरफ से मोहतरम अब्दुल खदीर साहब और मोहतरम एम चौधरी साहब अपने ख्यालात रखेंगे। तो सभी लोगों को वेलकम है और इस्तकबाल किया जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम सभी लोगों का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। ऑल आर वेलकम। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आज इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, उस रिगार्डिंग जो पोस्ट हमने जारी की थी उर्दू की वो भी पेस्ट कर दी गई है, और जो अनाउंसमेंट था प्रोग्राम का उसकी ऑडियो भी लगा दी गई है ताकि ये प्रोग्राम में इंशाअल्लाह शामिल रहेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में कई दिनों से सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज के रिगार्डिंग डिस्कशंस हो रही हैं, जिसका इम्पोर्टेंट पार्ट एक तरह से प्ले किया है मोहतरम आजम सैफी साहब ने जमात अहमदिया की तरफ से, और मोहतरम तारिक चौहान साहब ने अहमदी जमात इस्लाह पसंद की तरफ से। तो इतने दिनों की गुफ्तो शनीद सुनने के बाद हमारे मेंबर्स किस नतीजे पे पहुंचे, क्या उनके नजरियात बने, क्या उन्होंने कुछ सीखा और क्या उनकी अपनी रीडिंग है, इस रिगार्डिंग जानकारी लेने के लिए हमने एक नशिस्त का इनकाद किया है सैटरडे को जर्मन टाइम 2:30 बजे, पाकिस्तान टाइम 5:30 बजे और इंडिया टाइम 6 बजे, जिसमें के अहमदी जमात की तरफ से मोहतरम खालिद वास्ती साहब और मोहतरम अफजाल साहब को मुंतखब किया गया है कि वो बताएंगे। जमात अहमदीज इस्लाह पसंद की तरफ से मोहतरम अब्दुल खदीर साहब और मोहतरम एम चौधरी साहब अपने ख्यालात रखेंगे। तो सभी लोगों को वेलकम है और इस्तकबाल किया जाता है। शुक्रिया। इस प्रोग्राम की रिगार्डिंग हम सबसे पहले दावत देते हैं अहमदीज जमात के इम्पोर्टेंट मेंबर, माशाल्लाह काफी इल्मी मेंबर हैं, मोहतरम अकरम महमूद साहब, जिनका के क्या कहते हैं उर्फियत या उर्दू में मुझे थोड़ी कमजोरी भी है, मैं माफी चाहता हूँ। खालिद वास्ती साहब, उनका इस्तकबाल करते हैं कि वो आए और अपने नजरियात रखें, और इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि 1-1.25 मिनट तक की एक ऑडियो हो, और टोटली 15 मिनट्स तक आप ऑडियो दे सकते हैं। 15 मिनट्स के लगभग की ऑडियोज कीजिएगा, और 1-1.25 मिनट की ऑडियो करेंगे सर, उससे फायदा ये है कि डाउनलोड भी इजीली होती है, आपकी 1-1 मिनट की ऑडियो आती रहेगी, लोग सुनते रहेंगे, और इसी तरह से सब मेंबर्स करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया अमीर फैसल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, खाकसार प्योर डिस्कशंस फोरम के चीफ एडमिन जनाब अमीर फैसल साहब का शुक्रगुजार है कि उन्होंने मुझे आजम सैफी साहब और अब्दुल गफार जंबा साहब के पैरोकार तारिक चौहान साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू पर अपने तसरात पेश करने का मौका फराहम किया। इस बहस या डिबेट के हवाले से जाहिर है कि खाकसार की मारूजात इन दोनों असहाब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तक ही महदूद होंगी। सैफी साहब ने इल्हामात व तहरीरात हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से यह साबित करना था कि हज़रत खलीफा सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पेशगोई मुस्लिम मऊद के मिस्दाक हैं।
طارق چوہان صاحب نے سیفی صاحب کے پیش کردہ دلائل کو غلط ثابت کر کے بتانا تھا کہ وہ مسلم موعود کی پیشگوئی کے مصداق نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ چوہان صاحب کو انہی معیارات کی روح سے اپنے عقیدے کے مطابق عبدالغفار جمبا صاحب کو سچا مسلم موعود ثابت کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کرنی چاہیے تھی۔ ایسا نہ کرنے سے بہرحال ایک کمزوری اور ہزیمت کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔ اعظم سیفی صاحب نے پیشگوئی کے نفس مضمون عقلی و منطقی دلیلوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات اور تحریرات پیش کر کے ثابت کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے میں اس ڈیبیٹ کو اعظم سیفی صاحب کے حق میں ایک اوپن اینڈ شٹ کیس سمجھتا ہوں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ طارق چوہان صاحب نے اعتراف کر لیا کہ جمبا صاحب اور ان کے تمام پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسلم موعود کو اپنا جسمانی بیٹا یقین کرتے تھے۔ اس اعتراف کے بعد اصولی طور پر بحث یہیں پر ختم ہو گئی تھی، کیونکہ فریق ثانی کی طرف سے جب تسلیم کر لیا گیا کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنے الہامات و تحریرات اور فرمودات کی روشنی میں یقین رکھتے تھے کہ ان کے جسمانی بیٹوں میں سے ہی کوئی بیٹا مسلم موعود ہوگا، تو گویا برنگ دیگر اس حقیقت کو مان لیا گیا کہ پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق مرزا بشیر الدین محمود ہی ہیں، کیونکہ مسیح موعود علیہ السلام کے جسمانی بیٹوں میں سے صرف ایک ہی بیٹے نے مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کا نام مرزا بشیر الدین محمود۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خاکسار جمبا صاحب اور ان کے تمام پیروکاروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام اپنے جسمانی بیٹے کو ہی مسلم موعود یقین کرتے تھے۔ یہ واضح نقطہ نظر معلوم ہو جانے کے باوجود آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خیال سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسلم موعود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جسمانی بیٹا نہیں بلکہ آپ کی جماعت میں پیدا ہونے والا کوئی اور شخص ہے۔ جسمانی بیٹے کے حوالے سے مسیح موعود علیہ السلام اور جمبا صاحب کے عقائد جب ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جمبا صاحب اور ان کے ساتھی کھل کر یہ اعلان نہیں کرتے کہ ہم مسیح موعود علیہ السلام کے اس عقیدے سے اتفاق نہیں کرتے؟ کیا انہیں یہ خوف ہے کہ ہر شخص پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ مسلم موعود بہانہ ہے، مسیح موعود نشانہ ہے؟ طارق چوہان صاحب نے کہا کہ مسلم موعود نے 1907 کے بعد پیدا ہونا تھا، اس لیے 1889 میں پیدا ہونے والے خلیفہ ثانی مسلم موعود نہیں ہو سکتے۔ 1907 کے بعد پیدا ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مسیح موعود علیہ السلام کو 1907 میں یہ الہام ہوا کہ تمہیں ایک غلام دیا جائے گا، اور غلام سے مراد چونکہ مسلم موعود ہے اس لیے ثابت ہوا کہ مسلم موعود 1907 تک پیدا نہیں ہوا تھا۔ یہ سوچ محض ایک مفروضے پر مبنی ہے اور مفروضہ یہ ہے کہ غلام سے مراد مسلم موعود ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلام کے معنی مسلم موعود کس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں؟ غلام کی جب بھی بشارت ملے اس کا مطلب بیٹا ہوتا ہے، مسلم موعود اس کا مطلب نہیں ہوتا۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ غلام کا مطلب مسلم موعود نہیں بیٹا ہے۔ حکم عدل بھی یہی بتاتے ہیں۔ ان کے تمام الہامات جن میں غلام کا لفظ استعمال ہوا ہے کسی ایک کا ترجمہ بھی انہوں نے مسلم موعود نہیں کیا بلکہ ہر جگہ انہوں نے غلام کا ترجمہ بیٹا کیا ہے۔ اور مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں پر حتیٰ کہ اپنے ایک پوتے پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سب کے سب مسلم موعود تھے۔ اور مسیح موعود علیہ السلام کا ایک بھی ایسا حوالہ پیش نہیں کیا جا سکتا جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ میرے الہامات میں جہاں جہاں غلام کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب مسلم موعود ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح موعود علیہ السلام کے کیے ہوئے معنوں سے ہٹ کر معنی کرتا ہے تو اسے محض ایک فلک سیر سوچ ہی کہا جا سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے غلام کا مطلب جسمانی بیٹا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ 1907 کے الہام کے بعد مسیح موعود علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا؟ واضح ہو کہ پیشگوئیوں کا ایک وجود سے دوسرے وجود میں منتقل ہو جانا ایک مسلمہ امر ہے۔ جیسے سراقہ بن کعب والی پیشگوئی آن صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی، یا ابو جہل کے ہاتھ میں جنت کے پھل کا خوشہ دیکھنے سے اس کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پوتا بھی
بمنزلہ بیٹا کے ہوتا ہے، اس پر قرآن شریف، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کی اسناد موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب کی بشارت دی گئی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ نے خود کو عبد المطلب کا بیٹا کہا حالانکہ آپ ان کے پوتے تھے۔ اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے الہام کا مصداق اپنے پوتے مرزا نصیر احمد کو قرار دیا۔ اور سامعین کرام یاد رکھیے کہ آپ نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پیشگوئی کسی آئندہ وقت کے لیے موقوف ہو، چنانچہ آئندہ کسی وقت اور پوتا، یہ دونوں راستے حضرت حکم و عدل کے دکھائے ہوئے ہیں۔ طارق چوہان صاحب نے ایک دلیل یہ دی کہ مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد کو مسلم موعود سمجھتے تھے۔ اعظم سیفی صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام مبارک احمد کو مسلم موعود ہرگز نہیں سمجھتے تھے، یہ محض کہنے والے کا قیاس ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بفرض محال اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ ایسا سمجھتے تھے تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ وہ اپنے ایک جسمانی بیٹے کو مسلم موعود سمجھتے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ یہی تو جماعت احمدیہ اور اعظم سیفی صاحب کو موقف ہے۔ اگر مسیح موعود علیہ السلام نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی کسی ایسے شخص پر مسلم موعود ہونے کا ہلکا سا گمان بھی ظاہر کیا ہو جو آپ کا جسمانی بیٹا نہیں تھا، تو ایسا گمان ضرور جنبہ صاحب کے موقف کو تقویت فراہم کر سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی خیال، کوئی گمان، کوئی قیاس موجود ہی نہیں۔ طارق چوہان صاحب نے بہت سا وقت یہ بیان کرنے میں صرف کر دیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بشیر اول کو مسلم موعود قیاس کرتے تھے لیکن وہ وفات پا گئے، اور پھر آپ نے مبارک احمد پر مسلم موعود ہونے کا گمان کیا تو وہ وفات پا گئے۔ آپ نے کسی بیٹے کی تخصیص نہیں کی کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر کامل انکشاف کر دیا ہے کہ میرا فلاں بیٹا مسلم موعود ہے۔ اس کے جواب میں بھی سیفی صاحب نے وضاحت کر دی تھی کہ حضور نے اپنی کتاب سراج منیر کی اشاعت کامل انکشاف تک مارز التوا میں رکھنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کتاب کا چھپ جانا ہی کامل انکشاف ہو جانے کا بین ثبوت ہے، جس کے اندر اشتہار 1888 میں تحریر کردہ مسلم موعود کا حوالہ موجود۔ خاصار کا یہ کہنا ہے کہ چلیے اس بات کو بھی فرض کر لیتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے جسمانی بیٹوں میں سے کسی بیٹے کی تخصیص نہیں کی کہ وہ مسلم موعود ہوگا۔ کیا تخصیص نہ کرنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اپنے جسمانی بیٹوں میں سے نہیں بلکہ باہر کے کسی شخص کو مسلم موعود سمجھتے تھے؟ 3 بیٹوں میں سے کسی ایک کی تخصیص کر کے اس کے مسلم موعود ہونے کا تعین نہ کرنے سے یہ امر لازم نہیں آ جاتا کہ وہ اپنے جسمانی بیٹوں سے باہر کسی اور وجود کو مسلم موعود سمجھتے تھے۔ چنانچہ طارق چوہان صاحب کی یہ ایکسرسائز بھی جماعت کے اور سیفی صاحب کے موقف کو غلط ثابت نہیں۔ عبدالغفار جنبہ صاحب سال ہر سال سے خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر غلیظ حملے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ طارق چوہان صاحب نے انہی غلیظ حملوں کا اعادہ کر کے یہ کہنے کی جسارت کی کہ معاذ اللہ ایسا بد کردار شخص مسلم موعود کس طرح ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، منافقین نے ایسے ہی الزامات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی لگائے تھے۔ ان الزامات کی تردید اور حضرت عائشہ کے کردار کی پاکیزگی کسی اور نے نہیں بلکہ خود خدائے علیم و خبیر نے بیان کرتے ہوئے سورۃ الاحزاب میں آیت تطہیر نازل کی تھی۔ خدا تعالیٰ کی شہادت مل جانے کے بعد کون بدبخت ہوگا جو حضرت عائشہ پر بدکاری کا الزام لگانے کی جرأت کرے۔ جنبہ صاحب اور ان کے پیروکار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام الہاموں پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اس دعوے میں واقعی سچے ہیں تو پھر میں انہیں بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ کی پاک دامنی ثابت کرنے والی آیت تطہیر جو قرآن پاک میں 1 مرتبہ نازل ہوئی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو 4 مرتبہ الہام ہوئی۔ دیکھیے تذکرہ صفحہ 687، 688، 695 اور 701۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خدا تعالیٰ نے 4 مرتبہ مسیح موعود علیہ السلام کے اہل بیت کے پاک دامن ہونے کی گواہی دی۔ اس کے بعد کون بدبخت ہے جو آپ کے اہل بیت میں سے کسی ایک پر بھی بد چلنی کا الزام لگا کر اپنی عاقبت تباہ کرے۔
یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے کوئی شخص اشرم مبشرہ میں سے کسی پر بد چلنی کا الزام لگا کر معاذ اللہ انہیں راندہ درگاہ بتانے کی کوشش کرے۔ جن پاک وجودوں پر مسیح پاک علیہ السلام کے سلسلہ کی بنیاد رکھی گئی، خدائے علیم و خبیر نے ان کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پانچوں جو کہ نسل سیدہ ہیں، یہی ہیں پنجتن جن پر بنا ہے۔ سیدہ نصرت جہاں بیگم کے بطن سے پیدا ہونے والی جس اولاد کو خدائے علیم و خبیر کی آنکھ پاک صاف دیکھ رہی ہے، حکم و عدل جن پر اپنے سلسلہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، دنیا داروں اور بدکرداروں کی آنکھ انہی پاک وجودوں میں عیب جوئی کر کے اپنی بدبختی پر مہر تصدیق ثبت کر۔ عبدالغفار جمبر صاحب اور ان کے ساتھی سال ہا سال سے جس پاک وجود کی کردار کشی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے بارے میں خاکسار نے خدا تعالیٰ کی 4 مرتبہ دی ہوئی شہادت کے حوالے پیش کر کے ان کی بے گناہی ثابت کر دی ہے۔ اب خاکسار قرآن پاک کا ایک واضح بین اور قطعی حکم ان لوگوں کے بارے میں پیش کرتا ہے جو کسی شخص پر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور 4 متقی چشمدید گواہ پیش نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں سورۃ نور کی آیات قذف ایسے لوگوں کو فاسق قرار دیتی ہیں، زندگی بھر ان کی گواہی قبول نہ کرنے کی ہدایت کرتی ہیں اور انہیں 80 کوڑے مارے جانے کی سزا۔ عبدالغفار جمبا صاحب 1-2 بار نہیں بلکہ 20 مرتبہ خلیفہ ثانی پر الزام عائد کر کے قرآن کریم کی شرائط کے مطابق مطلوبہ شہادتیں پیش نہیں کر سکے اور اس طرح واضح طور پر سورۃ نور کی آیات قذف کی زد میں آ چکے ہیں۔ جمبا صاحب اگر قرآن پاک پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں تو وہ فوری طور پر اپنے فاسق ہونے کا اعلان کریں اور یہ بھی کہیں کہ باقی ساری زندگی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ سب سے اہم بات یہ کہ قرآن پاک کے حکم کے مطابق اپنے لیے اور اپنے تمام ساتھیوں کے لیے فوری طور پر 80 کوڑوں کی سزا کا بندوبست کریں۔ خلیفہ ثانی کے مخالفین کی کتابوں سے حوالے دینا تو ایسا ہی ہے جیسے راجپال یا سلمان رشدی پر انحصار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عزت سرائی۔ جمبا صاحب اکثر عدل فاروقی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اسی دور کی ایک روایت مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو 100 کوڑے مارنے کی سزا سنائی۔ ابھی گنتی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بیٹے کی وفات ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ باقی کوڑے اس کی لاش پر مارے جائیں۔ اگر جمبا صاحب واقعی عدل فاروقی کے معترف ہیں تو یہ بھی اعلان کریں کہ دوران سزا اگر ان کی یا ان کے کسی ساتھی کی موت واقع ہو جائے تو باقی کوڑے ان کی لاشوں پر برسائے جائیں۔ جمبا صاحب کے دست راست عبدالقدیر صاحب نے حال ہی میں جمبا صاحب کے دوسرے ساتھی طارق چوہان صاحب کے بارے میں سورۃ نور کی انہی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں اور فاسق قرار دیا جائے اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج یہ دونوں اصحاب فورم پر موجود ہیں اور خاکسار جمبا صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے انہی آیات کا حوالہ دے کر اسی سزا کا مطالبہ کر۔ مسلم موعود کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اس کے ذریعے کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان ہم بھی دیکھتے ہیں اور سامعین بھی دیکھیں گے کہ جو شخص دنیا بھر میں کلام اللہ کا مرتبہ ظاہر کرنے کا مدعی ہے، کیا وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے وجودوں پر اس کلام اللہ کا نفاذ کر پاتا ہے کہ نہیں۔ آخر میں خاکسار اپنی گفتگو کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے جمبا صاحب اور ان کے پیروکاروں سے 3 مطالبات کرتا ہے۔ نمبر 1، وہ 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کریں کہ مسیح موعود علیہ السلام مسلم موعود کو اپنا جسمانی بیٹا یقین کرتے تھے اور ہم مسلم موعود کو ان کی جسمانی اولاد سے باہر سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے اور مسیح موعود علیہ السلام کے عقیدے میں اختلاف ہے۔ نمبر 2، حضرت مسلم موعود کو رجس سے پاک وجود تسلیم کریں یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان الہامات کا انکار کریں جن میں آپ پر 4 مرتبہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ نمبر 3، سورۃ نور کی آیات قذف کی روح سے اپنے فاسق ہونے کا اعلان کریں اور 80 کوڑوں کی سزا بھگتیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ فیصل صاحب اور جملہ سامعین کرام، میں نے کوشش کی کہ 15 منٹ کے اندر اپنا تمام بیان جو ہے اسے اختتام تک پہنچا سکوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔
जमात अहमदिया इस्लाह पसंद तंजीम के एम चौधरी साहब प्लीज आएं और अपने नजरियात और ख्यालात रखें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे जो है इस फोरम पर इनवाइट किया है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि ना तो मैं कोई मरब्बी हूँ, ना मैं कोई मौलवी हूँ, और ना ही मैं कोई मजहबी स्कॉलर हूँ। मैं एक महक़िक़ हूँ। मैंने जो तहकीक की है उसके मुताबिक जो है मैं अपना जो है बयान करूँगा। अगरचे आपकी तरफ से ये कहा गया था कि हमने जो है ज़्यादातर जो है जो चीज़ करनी है, वो जो डिस्कशन हुई है मोहतरम तारिक चौहान साहब और सैफी साहब के माबैन, लेकिन खालिद वासी साहब भी काफ़ी जो हैं उन्होंने दूसरी चीज़ों पर भी डिस्कस किया जो बिल्कुल दुरुस्त है। और ये मुमकिन नहीं है कि हम उसी तरफ रहें। ज़ाहिर है इस मजमून को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो मेरा मजमून भी थोड़ा सा जो है इधर उधर होगा, तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। देखिए, अल्लाह ताला सूरह फातिर में फरमाता है कि और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं हो सकते, और ना अंधेरा और नूर बराबर हो सकते हैं, और ना जिंदा और मुर्दे बराबर हो सकते हैं। अल्लाह ताला यकीनन जिसको चाहता है सुना सकता है, मगर उनको नहीं सुना सकता जो कब्रों में दबे पड़े हुए हैं। तू तो सिर्फ एक होशियार करने वाला है। हमने तुझे एक कायम रहने वाली सदाकत के साथ एक खुशखबरी देने वाला और होशियार करने वाला बनाकर भेजा है, और कोई कौम ऐसे नहीं जिसमें खुदा ताला की तरफ से कोई होशियार करने वाला ना आया हो। सूरह फातिर आयत नंबर 20 से 25। देखिए मोहतरम अमीर फैसल साहब, इस पेशन गोई मुस्लिम मौत को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको साको सबाक समझाया जाए। ऐसे मौक़िक़ जब मैंने मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की तहरीरात को पढ़ा, आपके इल्हामात को पढ़ा, उन्हें समझा, तो उससे बड़ी शिद्दत के साथ हमें अंदाजा होता है कि एक ऐसा वजूद है जो जिसकी तलाश जो है वो आपकी सारी जिंदगी चलती रही। यानी कि 1881 से लेकर 1907 तक आप एक वजूद को तलाश करते रहे। उस वजूद को आपने जो नाम दिया वो मुस्लिम मऊद है। ये लफ्ज मुस्लिम मऊद आपका इजाद करता था, आप अलैहिस्सलाम का, ये इल्हामी लफ्ज नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो है ये तलाश का अमल शुरू होता है, और किस तरह जो है अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम के इल्म को भी तरक्की देता है, और इल्हामी इल्म भी आपको बख्शता है, और इल्हामी पेशनगोई भी वक्त के साथ साथ चढ़ती चली जाती हैं। अब सैफी साहब का जो ज्यादातर जो मवाद था वह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात पर मबनी था। हमें इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए, ना सिर्फ मुसलमान बल्कि तमाम दुनिया के जो मज़ाहिब हैं, इब्राहिमिक जो मज़ाहिब हैं, वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह का कलाम जो है वह बंदे के कलाम से बहरहाल बहुत आला और बुलंद होता है। अल्लाह के कलाम के अंदर गलती की गुंजाइश नहीं होती। बंदा अल्लाह के कलाम को जिस तरह समझता है या समझने की कोशिश करता है उसमें गलतियां हो सकती हैं, वो उससे पाक नहीं है। अब मैं आपको यहां से लेकर चलता हूं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। सूरह सफ आयत नंबर 10। यह आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हजरत मसीह के हक में पेशन गोई है। यानी कि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, यह आयत हजरत मसीह के हक में पेशन गोई है, और जिस गलबा कामला दीन इस्लाम का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के जरिए ज़हूर में आएगा। और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, जरा गौर फरमाइएगा अमीर फैसल साहब, और जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा इब्न मरियम का जिक्र हो रहा है, जब दोबारा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो उनके हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और अक्तार में फैल जाएगा। ब्राहीन अहमदिया जिल्द नंबर 1 सफा 593। अब देखिए, इस वक्त आपकी उम्र 48 साल थी जब आपने ये बयान दिया था। क्या बयान था कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नीचे उतरेंगे और आपके हाथ में दीन इस्लाम जो है फैलेगा। और वो जो आयत है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, जो हजरत जो एक बहुत बड़ी पेशन गोई वो पूरी होगी। इस वक्त आपकी उम्र कितनी थी अमीर साहिब? इस वक्त आपकी उम्र 18-19 साल नहीं थी, 48 साल थी। 48 साल में हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम क्या मानते हैं, ईसा आसमान पर है। आपका यह बयान 1884 का है, ठीक है। अब सर सैयद अहमद खान क्या कहते थे, ईसा फौत हो चुका है, वो क्योंकि वो साइंस के तालिब इल्म थे। अब देखिए अब आगे क्या होता है, आप आगे
آپ علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 231 232 میں کیا فرماتے ہیں؟ تخمیناً عرصہ 20 کا گزرا ہے کہ مجھ کو اس قرآنی آیت کا الہام ہوا تھا. کون سی قرآنی آیت؟ وہی سورہ صف آیت نمبر 10 کا. اور مجھے یہ معنی سمجھائے گئے تھے، اب ذرا غور فرمائیے گا، مجھے یہ معنی سمجھائے گئے تھے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تاکہ میرے ہاتھ سے خدا تعالیٰ اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرے. اب دیکھیے، پہلے جو ہے آپ نے اس آیت کو حضرت عیسیٰ کے حق میں قرار دیا. اب آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھ پر الہام کی گئی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ جس قدر اولیاء اور ابدال مجھ سے پہلے گزرے ہیں، کسی نے ان میں سے اپنے تئیں اس پیشن گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرایا اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت مذکورہ بالا کا مجھ کو اپنے حق میں الہام ہوا ہے. لیکن جب میرا وقت آیا تو مجھ کو یہ الہام ہوا اور یہ بتلایا گیا کہ اس آیت کا مصداق تو ہے، اور تیرے ہی ہاتھ سے اور تیرے ہی زمانے میں دین اسلام کی فوقیت دوسرے دینوں پر ہوگی. دیکھتے ہیں کیا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے دور میں یہ کام ہوا تھا؟ کیا آپ کے اوپر ایک یہودی بھی ایمان لایا تھا؟ کیا ایک عیسائی بھی ایمان لایا تھا؟ یہ اور طلب باتیں ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ایک وجود کی پیشن گوئی آپ کو دے رہا ہے اور کس طرح آپ کے علم کو جو ہے بڑھا رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے؟ اب 1886 آ جاتا ہے. اب 1886 میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیشن گوئی مسلم موت عطا کر دیتا ہے. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ زندگی کے خواہاں ہیں جو موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہوتا، حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، تا لوگ یہ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. اب دیکھیے یہ کام تو مرزا صاحب نے خود کرنے تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی دے دی، اور اس پیشن گوئی میں کے شروع کے حصے میں ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. میر فیصل صاحب تھوڑا سا غور کیجیے گا. روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 اور 17 میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ جو دعوے ہوئے تھے کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک علم عطا کرتا ہے. وہ علم کیا تھا؟ وہ علم یہ تھا کہ عیسیٰ فوت ہو چکا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ علم جو ہے اللہ نے اپنے وقت پر، اس وقت پر ظاہر کیوں کیا؟ اس سے پہلے ظاہر کیوں نہیں کیا آپ علیہ السلام پر؟ اس پیشن گوئی کے بعد جو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جو علم عطا کرتا ہے، اس سے پہلے بھی آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. اب حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں صفحہ نمبر 316 اور 17 جلد نمبر 3 روحانی خزائن کی، آپ فرماتے ہیں کہ ان پیشن گوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پیشن گوئیوں کو اس عاجز کے ایک کسی ایسے کامل متبع کے ذریعے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ بھی رکھتا ہو. آپ دیکھ لیجئے، آپ نے اپنی ان پیشن گوئی کو، مسلم موت کی پیشن گوئی کو، عیسیٰ ابن مریم کی پیشن گوئی کو آگے شفٹ کر دیا ہے. اب میرا نقطہ سمجھیے امیر فیصل صاحب، پیشن گوئی مسلم موت جو ہے 20 فروری 1886، یہ پیشن گوئی عیسیٰ ابن مریم ہے. حضرت مرزا صاحب علیہ السلام مسیح ضرور ہیں، مسیح موت ضرور ہیں، جس طرح وہ آدم ہیں، یعقوب ہیں، ابراہیم ہیں، نیز ابراہیم و نسل میری بے شمار، اسی طرح آپ مسیح موت بھی تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق میری امت کیسے تباہ ہو سکتی ہے جس کے اول میں مہدی جس کے وسط میں اور مسیح جس کے آخر میں ہوگا. یہ وہ آخری مسیح ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ وہ آخری مسیح ہے جس کو مسیح موت مسیح مسیح اور ذکی غلام کہا گیا ہے. ہم اس طرف کو فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کا فرماتے ہیں ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے گویا ہم نے اپنے ہاتھ وہ خدمات انجام دیں، بالخصوص جب بعض متبعین فنا فی الشیخ کی حالت اختیار کر ہمارا ہی روپ لے لیں. آگے فرماتے ہیں در حقیقت ہمارے ہی وجود میں وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے. اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشن گوئی میں شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں. بس اگر ذلی طور پر
وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی شامل ہو تو کوئی حرج نہیں. اب یہ موعود دو موعود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، ایک مہدی موعود ہے، ایک مسیح موعود ہے. مہدی موعود کے بعد جو ہے مسیح موعود نازل ہوگا، اور یہ وہ مسیح موعود ہے جس کو ذکی غلام کہا گیا ہے. اب دیکھیے تحریرات مسیح موعود تو پھیلی پڑی ہوئی ہیں. آپ فرماتے ہیں براہین احمدیہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے. اب دیکھ لیجئے ابن مریم تو بھی آنا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا ہے. براہین ایک کتاب ہے جس میں آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے الہام کے مطابق جو الہام آپ پر ہوتے تھے مریم کے، ان کا ذکر ہے. اس کے مطابق آپ فرماتے ہیں کیونکہ براہین نے اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا ہے، تو مریم کے نام سے پکارنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ ابن مریم دے گا نا. کسی بھی شخص کی جسمانی ضروریت سے کوئی بچہ پیدا ہو جانا، کیا یہ کوئی اچھمبے کی بات ہے؟ محترم امیر فیصل صاحب، جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی وہی کھیل کھیلا گیا ہے جو آج سے پہلے یہودیوں کے ساتھ کھیلا گیا تھا. جس طرح انہوں نے پیشن گوئیوں کو سمجھنے میں غلطی کھائی تھی، آج یہ لوگ بھی اسی طرح ان پیشن گوئیوں کو سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو لے جاتا ہوں. سورہ آل عمران پڑھیے. جب عمران جو تھے اور زکریا جو تھے یہ آپس میں کزن تھے، اور حضرت عمران کی بیوی اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی آپس میں بہنیں تھیں. یہ پورا ایک خاندان تھا جس کا ذکر آل عمران میں ہے. جب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی پیگنٹ ہوتی ہے تو ایک مکالمہ ہے جو قرآن پاک میں ہے. یہ سنیے آیت نمبر 34. جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے ہی لیے وقف ہے، چنانچہ تو اسے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اب جو بچہ پیٹ میں تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ یہودیوں کا مسیحا پیدا ہونے والا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی پیشن گوئی کر دی تھی، اے یہودیوں تمہارا کنگ آف جوز پیدا ہونے والا ہے. اور یہاں تک کہ جو ان کے مخالف یہودی تھے وہ اس بچے کو مارنے کے در پر تھے. پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی اے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے. اللہ خوب جانتا تھا. اب وہ لڑکی کون تھی جو پیدا ہوئی تھی؟ وہ مریم پیدا ہوئی تھی. عیسیٰ کس سے پیدا ہوا؟ مریم سے پیدا ہوا. اس وقت پیدا ہوا، وہ اس وقت پیدا نہیں ہوا جب سب اس کا انتظار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پیشن گوئی کو آگے ٹال دیا اور مریم سے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو محمدی مریم کے روحانی مقام پر فائز کیا. الہامات بے شمار اس کے ریفرنس دے سکتے ہیں ہم آپ کو. اس روحانی مقام پر فائز کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ محمدی مریم یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بھی ایک ابن مریم عطا کرے، جس کا میں نے حوالہ آپ کو پڑھا ہے، جس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے یہ ساری میں نے آپ کو تحریر پڑھی ہیں. اب آپ بالکل جائیے سورہ مریم کے اوپر. سورہ مریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال انما انا رسول ربک لہذا لک غلام زکیہ، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو زکی غلام کی خبر دیتا ہے. اور اس زکی غلام کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَجْعَلَهُ آیَةٌ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ مِنَّا، ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک رحمت کا نشان بنائیں گے. اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ بات تو طے شدہ ہے. کیا بات طے شدہ ہے؟ کہ اے مریم تو بے شک کہتی ہے کہ میں جو ہوں پاک عورت ہوں. تو یہ کہتی ہے کہ تو کیسے جن سکتی ہے جبکہ تو نے کسی مرد کا ہاتھ نہیں لگایا. اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. مرزا غلام احمد قادیانی محمدی مریم کو جب اللہ نے یہ پیشن گوئی عطا کر دی تو اس پیشن گوئی کے آخری لفظ پر غور کیجیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ شروع ہوتی ہے زکی غلام اور آخر ہوتی ہے وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اگر تو جسمانی ضروریت سے ہی مقصود ہے پیدا ہونا تو وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا کہنے کا کیا مقصد ہو؟ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے ان کی تحریرات پڑھیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ ایک بہت شدت کے ساتھ اس وجود کا انکار کر رہے تھے. کیوں وہ شدت تھی؟ اس لیے کہ اس پیشن کو مسلم موت کو پڑھیں تو صحیح کس قدر عظیم اسے فتح و ظفر کی چابی قرار دیا گیا. کلمۃ اللہ ہے وہ، تو ظاہر انتظار تو کرنا ہے. آپ اس وجود کو اپنی ضروریت میں ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ اب جب ضروریت میں نہیں ملا تو آپ نصیر احمد پوتے تک پہنچ گئے. حالانکہ نافلہ موت جو ہے، نافلہ کہتے ہیں ایڈیشنل انعام کو، اسے نافلہ بھی کہا گیا. اب دیکھیے جہاں پر جو ہے ایک نیا مضمون جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے
وہ مضمون کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی پیشن گوئی کرتا ہے جس کا آنے والے زمانے سے تعلق ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ملہم اس پیشن گوئی کو سمجھ سکے پوری طرح، کیونکہ یہ راز ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ کھلتے ہیں۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو نشانہ بناتے ہیں مسیح علیہ السلام کو۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا قرآن پاک کی طرف دوبارہ لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پر ایک دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے کے حوالے سے، یا اللہ ہم پر ظلم ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ یعنی کہ انسان کسی بھی مقام پر چلا جائے وہ غلطی سے پاک نہیں ہو سکتا، وہ ججمنٹ کے اندر غلطی کر سکتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو جو ہے سورہ حج آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا جس نے جب کوئی خواہش کی ہو، تمنا کی ہو، القى الشیطان ہو، تو اس میں شیطان نے آمیزش نہ کی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے اس آمیزش کو۔ تو مرزا صاحب علیہ السلام جو تھے اپنی جسمانی ضروریت میں اس وجود کو تلاش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان الہامات سے آپ کی اس غلطی کو دور کرتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے اس پر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا۔ اور آخری پیشن گوئی جو ہے صحابہ اللہ کا غلام زکیہ، وہ یہ ظاہر کرتی ہے اور جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ذکی غلام وہ آپ کی زندگی میں پیدا نہیں ہوا۔ یہاں پر جو ہے جو بہت اہم چیز ہے، حضرت مسیح علیہ السلام خود فرماتے ہیں، وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو۔ یہاں پر قول بشر سے مراد خالد واسطی صاحب کا قول نہیں ہے، یا کسی جو ہے للو پنجو کا قول نہیں ہے، یہاں پر قول بشر سے مراد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا قول ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت جو طاقت ہے، قدرت ہے، کہاں ہے؟ وہاں قدرت الہام میں، یہاں درماندگی۔ کیا آپ نے یہ درماندگی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ یہ خواہش تھی آپ کی کہ وہ بچہ آپ کے وطن میں پیدا ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک لحاظ سنت تھی کہ وہ ذکی غلام کو جسمانی نسل میں پیدا کرتا تھا۔ لیکن اب جماعت احمدیہ کا جب ابتلا اور امتحان آیا تو ان کو ساری پرانی پیشن گوئیاں بھول گئیں۔ وہ شخص جو فاطمہ کے ذریعے سے مہدی بن کر آنا تھا وہ مغلوں میں تو آ گیا، وہ ثابت بھی ہو گیا، لیکن اب یہ ثابت نہیں ہو پا رہا ان لوگوں سے۔ یہاں پر یہ جو بشری پہلو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، جس کے اوپر ساری کی ساری جماعت احمدیہ نے اپنی عمارت بنائی ہوئی ہے، میں اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گا۔ تریاق القلوب صفحہ 214 میں آپ لکھتے ہیں کہ میرا دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر ہے، اب یہ دوسرا لڑکا جو ہے بشیر الدین محمود کے بعد پیدا ہونے والا لڑکے کا ذکر ہے۔ میرا دوسرا لڑکا جس کا نام بشیر ہے ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ اس کی پیدائش سے 3 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے پیدا ہونے کی بشارت دی۔ وہ بشارت آئینہ کمالات اسلام کے صفحہ نمبر 266 میں درج ہے۔ اچھا اب ہم جاتے ہیں آئینہ کمالات اسلام کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اب آئینہ کمالات اسلام کے میں حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یعنی اس دن حق آئے گا، یعنی کس دن حق آئے گا؟ جس دن بشیر احمد صاحب پیدا ہوں گے۔ سنیے اب آپ، یعنی اس دن حق آئے گا۔ کون سا حق انہوں نے دیکھا تھا؟ یعنی اس دن حق آئے گا اور صدق کھل جائے گا، اور جو لوگ خسارہ میں ہیں وہ خسارہ میں پڑیں گے۔ تو میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں، اور اس حقیقت کو نہیں جانتا مگر وہی جو رشد رکھتے ہیں۔ ہم پھر تجھ کو غالب کریں گے اور خوف کے بعد امن کی حالت عطا کریں گے۔ نبیوں کا چاند آئے گا اور تیرا کام تجھے حاصل ہو جائے گا۔ یہ قمر الانبیاء کی پیشن گوئی ہے جس کو جماعت احمدیہ بشیر احمد پر فٹ کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ ذکی غلام کے بارے میں ہے، اور حضرت مسیح اسلام اس پیشن گوئی کو اپنے بچے پہ لگا رہے ہیں۔ خدا تیرے منہ کو بشاش کرے گا اور تیرے برہان کو روشن کر دے گا۔ اب بتائیے اس بچے کی پیدائش سے کون سا جو ہے برہان جو ہے روشن ہوئے تھے؟ اور تجھے ایک بیٹا عطا ہوگا اور فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا۔ اب یہ فضل تجھ سے قریب کیا جائے گا، یہ وہی ہے فضل جس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، جو اس مسلم موت کے بارے میں یہاں پر حضرت مرزا صاحب علیہ السلام لگا رہے ہیں اپنے بیٹے بشیر احمد کے اوپر۔ اب یہاں پر ایک اور وہ چیز ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، آپ لکھتے ہیں تریاق القلوب میں، یاد رہے کہ میرے لڑکے کا نام فضل احمد ہے۔ ابھی ایک آپ کی جو پہلی بیوی تھی اس سے 2 بیٹے تھے، سلطان احمد، فضل احمد، ابھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ میرے لڑکے کا نام فضل احمد ہے۔ سو پیشن گوئی میں یہ اشارہ ہے، اب دیکھیے پیشن گوئی میں کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی ججمنٹ ہے۔ سو پیشن گوئی میں یہ اشارہ ہے کہ علاوہ فضل الہی کہ وہ لڑکا فضل احمد کی صورت اور شکل سے بہت مشابہ ہوگا، یعنی کہ فضل الہی کے علاوہ، فضل الہی کیا ہے؟ پیشن گوئی مسلم موعود، وہ لڑکا فضل احمد کی صورت اور شکل سے میں بہت مشابہ ہوگا، اور سدھا انسان جانتے ہیں کہ یہ لڑکا فضل احمد سے بہت مشابہ ہے، ہندو مسلمان قادیان سب جانتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ ہمیں
اللہ کے کلام کو سامنے رکھنا ہے، اس سے پرکھنا ہے، اللہ کے کلام کو سامنے رکھ کر حضرت مسیح موعود اسلام کی تحریرات کو سمجھنا ہے، نہ کہ تحریرات کو سامنے رکھ کر جو سیفی صاحب کر رہے ہیں اور الہامات مسیح علیہ السلام کو پش پشت میں ڈال دیں۔ بہت شکریہ محترم امیر فیصل صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا، جزاک اللہ۔ ایک بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں جو کہ خالد واسی صاحب نے کی تھی، وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب نے خلیفہ ثانی کی ذات کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، تو یہاں میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ حضرت عبدالغفار جمبا علیہ السلام نے اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند نے حضرت خلیفہ ثانی صاحب کی ذات کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا۔ اگر یہ الزام لگے تو ان کی ذات مبارک کے اوپر یا ذات کے اوپر، تو وہ الزامات ان کے اپنے ہی حلقے کے خاص الخواص لوگوں کے لگائے ہوئے تھے، جنہوں نے جماعت احمدیہ کو چھوڑنے کے بعد کتابیں لکھی تھی اور حلفاً یہ باتیں بیانات انہوں نے شائع کروائے تھے، اور خلیفہ صاحب سے تقاضا کیا تھا کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، اور خلیفہ صاحب نے یہ تقاضا کیا تھا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ درست ہیں تو 4 گواہ لے کے آؤ۔ اس میں جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا کوئی رول نہیں ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اب محترم افضال صاحب جو کہ انڈیا سے ہیں اور احمدیز جماعت کے ممبر ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے نظریات رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی امیر فیصل صاحب، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت پیش گوئی مسلم موعود کے تعلق سے ہمیں جو ہے وہ تبصرہ کرنا تھا کہ طارق چوہان صاحب کی اور اعظم سیفی صاحب کی جو بات ہوئی ہے، تو یہ جو گفتگو طے ہوئی تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور الہامات پہ ہوئی تھی، اور اعظم سیفی صاحب نے حضرت مسیح موعود السلام کی تحریرات سے اور الہامات سے یہ ثابت کیا ہے کہ پیش گوئی مسلم موعود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں۔ تو ہر ایک سوالات کا جو ہے طارق چوہان صاحب کا وہ جوابات دیتے رہے۔ اب خاکسار جو ہے تھوڑا سا عرض یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے، پیش گوئی مسلم موعود الہامی، یہ اس کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، تاکہ ہم جب اس کی غرض و غایت کا ہمیں پتہ لگے گا اور اس کا ہمیں پس منظر کا پتہ لگے گا تو ہماری یہ پیش گوئی سمجھ میں آئے گی۔ تو میں تھوڑا سا پیش گوئی کی جو غرض و غایت ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ پیش گوئی مسلم موعود کے تعلق سے اعظم سیفی صاحب کے اور طارق چوہان صاحب کے جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اور کافی دلائل جو ہے اعظم سیفی صاحب نے دیا ہے، موضوع طے یہ ہوا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تحریرات ہے اور حضرت مسیح موعود السلام کے جو الہامات ہے، اس سے ہمیں پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق کون ہے وہ ثابت کرنا ہے۔ تو اس پہ اعظم سیفی صاحب بالکل جمے رہے اور طارق چوہان صاحب بالکل بھی اس چیز کو جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائے، اور ہر ایک سوالات کا جواب جو ہے اعظم سیفی صاحب وہ دیتے رہے۔ اب میں جو ہوں کہ اس پیش گوئی کا جو غرض و غایت ہے اور پس منظر کیا ہے وہ میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسان ہو۔ 1886 عیسوی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دین حق کے شرف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور عظمت کے اظہار کے لیے ایک پسر موت کی خبر دی گئی تھی، اور پیارے نبی آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسیح موعود کے متعلق یہ خبر دی تھی کہ یتوزد و یولد لہ، یعنی وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی پیدا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی تو کرتا ہے، لیکن خاص خدا تعالیٰ نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کیوں کہلوایا کہ وہ جو ہے شادی کرے گا، اس کی اولاد ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ مسیح موعود ایک موعود شادی کرے گا جو ایک نہایت زبردست خدا تعالیٰ کا نشان ہوگا، جس کے نتیجے میں ایک بلند مقام رکھنے والا صالح فرزند عطا ہوگا جو اس کے روحانی کمالات کا نظیر و مثیل ہوگا، اور جانشین بھی وہ ہر اثر میں اس کا موتی ہوگا۔ اس کا شمار درگاہ الہی کے معجزہ بندوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں قادیان سے باہر چلہ کشی کرنے کی تحریک اٹھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہوشیار پور تشریف لے گئے۔ یہاں آپ 40 دن تک علیحدہ مکان کے بالا خانے میں بالکل خلوت کی حالت میں رہے، جہاں اکثر حصہ وقت کا عبادت اور ذکر الہی میں گزرتا تھا۔ گویا ایک طرح آپ کی یہ خلوت نشینی اعتکاف کا رنگ رکھتی تھی۔ ان ایام میں آپ پر بہت سے سماواتی انوار کا جو ہے وہ انکشاف ہوا، اور پسر موعود کا متعلق بھی انہی دنوں میں الہامات ہوئے، جن میں بتایا گیا کہ خدا تعالیٰ آپ کو ایک ایسا لڑکا دے گا جو خدا کی طرف سے ایک خاص رحمت کا نشان ہوگا، اور اس کے ذریعے دین کو بہت ترقی حاصل ہوگی۔
अब ये इस पेश गोई की गर्ज व गायत वो देख लें कि जो मुखालफीन थे वो ये कह रहे थे कि हमें कोई जो है वो निशान दिखा, तो आपने उनको मुखालफीन को निशान दिखाने के लिए ये खुदा ताला के मंशा के मुताबिक जो है आपने जो है वो चिल्ला कसी की, और उस चिल्ला कसी के नतीजे में उस निशान को पूरा करने के लिए मुखालफीन को जो निशान दिखाना था जो उस वक्त जिंदा मौजूद थे, तो वो निशान भी पूरा उन्हीं के टाइम में होना था और वो आपने दिखाया। अब जो है हमारे जो भाई हैं ऐतराज करने वाले, बाज लोग कहते हैं कि वो मुस्लिमों जो है वो आइंदा 100, 150, 200 साल के बाद आएगा, अब मौजूदा जमाने में नहीं आ सकता। मगर इनमें से कोई शख्स खुदा ताला का खौफ नहीं करता कि वो पेशगोई के अल्फाज को देखें और उन पर गौर करें कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम तो लिखते हैं, इस वक्त इस्लाम पर एतराज किया जाता है कि इस्लाम अपने अंदर निशान नुमाई की ताकत नहीं रखता, और जो मुखालफीन थे वो इस्लाम पर एतराज कर रहे थे, कह रहे थे कि इस्लाम सच्चा है तो निशान दिखाया जाए। तो इस तरह करके ये एतराजात जो है मुखालफीन की तरफ से हो रहे थे। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं और कहते हैं, अब खुदा, ए खुदा, तू ऐसा निशान दिखा जो इन निशान तलब करने वालों को इस्लाम का कायल कर दे। तू ऐसा निशान दिखा कि इन मुखालफीन को, जो ये मुखालफीन एतराज करते हैं और ये जो मोतरीज हैं, तो इनको जो है मेरे ही वक्त में जो है वो निशान दिखा। जो मुखालफीन निशान तलब करने वाले थे वो उस जमाने के थे और उस जमाने में ही वो निशान पूरा होना था और हजरत मसीह सलाम के जमाने में होना था। और ये हमारे जो मोतरीज़ीन हैं हमें बताते हैं कि जब हजरत मसीह सलाम ने अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ की तो खुदा ने आपको ये खबर न आज से बल्कि 100-150 साल के बाद मुस्लिम मौत देगा जो इस्लाम की सदाकत का निशान होगा। तो अब हम इन मुखालफीन से और जो हक के तालिब इल्म हैं और जो दौड़ रखने वाले हैं, क्या दुनिया में कोई भी शख्स है जो इस बात को माकूल करार देगा कि एतराज करने वाले तो जो थे वो कर रहे थे, वो तो जो निशान मांग रहे थे वो तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में मांग रहे थे, तो क्या अब खुदा ताला उस निशान को उनके मरने के बाद उनका पूरा करेगा? तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं और कहते हैं, ऐ खुदा, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि तू मुझे रहमत का निशान अता फरमा। बस अगर ये निशान, अब ये जो निशान है तो करीब तरीन अरसे में जाहिर होना चाहिए था, जबकि वो लोग जिंदा मौजूद होते जिन्होंने ये निशान तलब किया था और मांग रहे थे। और ऐसा ही हुआ कि 1889 में खलीफा सानी की पैदाइश की पेशगोई की के मातहत हुई, तो वो लोग जिंदा मौजूद थे जिन्होंने हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से निशान मांगा था। तो पैदाइश तो हो गई थी और निशान पूरा हो गया था जो उन्होंने निशान मांगा था। तो ये एक नुक्ता था कि मैं जो बयान करना चाहता था कि इसमें एक ये नुक्ता काबिल गौर है कि ये निशान जो था मुखालिफीन ने अपने ही जिंदगी में मांगा था और ये 1889 में पैदाइश होके ये निशान जो है वो पूरा कर दिया था। अब जो पेशगोई है उस पेशगोई को हम अगर गौर से तासुब के ऐनक के उतार के पढ़ें और सयाक और सबाक से देखें तो उसके जो अल्फाज हैं, इसमें एक अल्फाज है, सो तुझे बशारत हो कि एक वजीहा और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम लड़का तुझे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे सो तुझे बशारत हो, एक वजीहा और पाक, एक है यहाँ दो के लफ्ज नहीं है, और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम, दो ज़की गुलाम की बात नहीं हो रही यहाँ। और लड़का ब्रैकेट में हजरत मसीह सलाम ने कर दिया ताकि मुगालता ना लगे किसी को, ये जो लड़का है जो है वो रूहानी लड़का नहीं है या तो तमसीली बात नहीं है, इसको ब्रैकेट में करके आपने जो है ज़की गुलाम से अगर कोई धोखा खाए तो लड़के को कर दिया। और अगर बात फिर भी समझ में ना आई तो आगे एक ब्रैकेट में करके लड़के को तुझे मिलेगा और वो लड़का तेरे ही तुखम से और तेरे ही ज़ुर्रियत व नस्ल से होगा। यहाँ बात खत्म कर दिल के रियल कर दिए। अब यहाँ जो लफ्ज है, मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूं, अब यहाँ पे देखें कि रहमत के निशान की बात की गई है, दो की नहीं। सो तुझे बशारत हो कि एक वजीहा और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम लड़का तुझे मिलेगा। अगर दिया जाएगा के बाद और का लफ्ज होता तो दो लड़कों का इम्कान हो सकता था, मगर अब नहीं।
हमने जो है इस पेश गोई में बगौर पढ़ा अच्छी तरह देखा कि इस हवाले में और का लफ्ज मौजूद नहीं है। इसलिए अगर फिर भी अब दूसरे जुमले में पहले जुमले ही की तशरीह की गई है और वजीहा और पाक लड़के की सिफ्त जो है वो ज़की गुलाम बयान की गई है, तो इस पेश गोई में जो अल्फाज हैं खास गौर करना चाहिए। नंबर एक तो यह है कि एक वजीहा और पाक लड़का, दूसरा ज़की गुलाम लड़का। नंबर तीन वो लड़का तेरे ही तुखम से और तेरी ही ज़ुर्रियत व नस्ल से होगा। अब इस पेश गोई के अंदर एक और नुक्ता जो है मैंने दो नुक्ते इसमें बयान किए हैं। पहला नुक्ता था कि जो मुखालिफीन थे उन्होंने एक निशान मांगा था और उन्हीं की जिंदगी में वो पूरा हुआ है, पैदाइश हुई मुकम्मल। और दूसरा उसकी जो मुखालिफीन थे उन्होंने कहा लड़का तो जब शादीशुदा होता तो लड़का तो होता ही है, तो हमें तो जो है कोई उसकी मयाद तो बताए ना, वो जो मौद लड़का है वो कब होगा। तो उसकी जो मयाद आपने बताई वो 9 साल मयार का मुकर्रर किया है कि खास मौद बेटा 9 साल में पैदा होगा। और 22 मार्च 1886 ईस्वी के इश्तिहार के मुताबिक मुस्लिम मौद यानी बशीर सानी 20 फरवरी 1886 ईस्वी से 9 साल के अंदर अंदर यानी कि 20 फरवरी 1895 ईस्वी तक लाजमन पैदा हो जाना था। इस बात को वाज़ेह और पक्का करने के लिए 18 अप्रैल 1886 ईस्वी को इस 9 साल मयार के अंदर अंदर जो है वो पैदा हो गया है, क्योंकि जो 9 साल का मयाद बताई थी वो जरूर है कि उसमें पैदा होगा। जैसा कि फरमाया आज अप्रैल 1886 ईस्वी में अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से इस आजिज पर इस कदर खुल गया कि एक लड़का बहुत ही करीब होने वाला है जो एक मुद्दत हमल से तजावुज नहीं कर सकता। देखे यहाँ हजूर अकदस अपना कयास और इज्तिहाद नहीं बता रहे, बल्कि फरमा रहे हैं कि अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से दूसरे लफ्जों में 9 बरस में मुस्लिम मऊद जरूर पैदा होगा। अब यहाँ जो होने की मुद्दत है खुदा ताला की तरफ से मुकर्रर है, यहाँ इसमें कोई इज्तिहाद अपनी तरफ से नहीं है। ऐसा लड़का बमुवजह वादा इलाही 9 बरस के अरसे तक जरूर पैदा होगा। जमीन व आसमान टल सकते हैं मगर इसके वादों का टलना मुमकिन नहीं। अब हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम मुस्लिम मौद के हवाले से वाज़ेह इशारे देते हुए फरमाते हैं, बस मुस्लिम मौद का नाम इल्हामी इबारत में फजल रखा गया और नेज एक इल्हाम में उसका नाम फजल उमर जाहिर किया गया। अब इससे मुराद ये थी कि जिस बेटे के ये नाम होंगे वो मुस्लिम मौद होगा। उसके बाद ये हुआ कि 12 जनवरी 1889 ईस्वी को हजरत खलीफतुल मसीह सानी पैदा हो गए और उनके ये नाम रख दिए गए। यहाँ हजरत मसीह मौद सलाम ने हजरत खलीफतुल सानी का नाम बशीर और महमूद रखा है, बल्कि एक और जगह पर बशीरुद्दीन महमूद रखा गया है। अब देखें इन इल्हामी नामों के बगैर किसी और के नाम साथ कोई क्यों कर मुस्लिम मौद हो सकता है। अगर हजरत खलीफतुल सानी हजरत मसीह मौद सलाम की नजर में मुस्लिम मौद न होते तो वो नाम जो 20 फरवरी 1886 वाली पेशगोई के हामिल लड़के के लिए इल्हामी इबारत में मखसूस थे वो नाम हजरत खलीफतुल मसीह सानी को क्यों दिए यानी कि ये नाम आपके क्यों रखे जाते। इसलिए हजरत मसीह मौद सलाम की नजर में हजरत मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद 20 फरवरी 1886 वाली पेशगोई के मिज़दाक ठहरे। ना तो हजरत खलीफतुल सानी से पहले हजरत मसीह मौद सलाम का कोई बच्चा महमूद नाम का मौजूद था और ना ही आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम महमूद रखा गया हो। इसलिए भी पेशगोई के मिज़दाक आप हजरत खलीफतुल सानी ही हैं, वरना फिर यही मानना पड़ेगा कि जो है कि पेशगोई जो है वो पूरी नहीं उतरती। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हजरत मसीह मौद सलाम ने किसी भी औलाद को ये नाम नहीं रखे और बल्कि दूसरा नाम तो महमूद भी रखा है अपने इल्हाम के तहत ही, इसके अलावा किसी और का भी नाम नहीं आपने रखा। और बार बार उनको कहा गया कि 20 फरवरी 1886 ईस्वी में यह भी एक पेशगोई है कि बाद लड़के फौत भी होंगे, पर जरूर था कि कोई लड़का खुर्द सालिम में फौत हो जाता तब भी वो लोग एतराज से बाज ना आते। तब खुदा ताला ने एक दूसरे लड़के की मुझे बशारत दी। चुनाचे मेरे सब इश्तिहार के 7वें सफ़े में उस दूसरे लड़के के पैदा होने के बारे में यह बशारत है। दूसरा बसीर दिया जाएगा जिसका दूसरा नाम महमूद है। वो अगरचे अब तक जो 1 दिसंबर 1888 है पैदा नहीं हुआ, मगर खुदा ताला के वादे के मुआफिक अपनी मयाद के अंदर जरूर पैदा होगा।
जमीन आसमान टल सकते हैं, फिर इसके वादों का टलना मुमकिन नहीं। यह है इबारत इश्तिहार शब्द के सफा 7 की, जिसके मुताबिक जनवरी में लड़का पैदा हुआ जिसका नाम महमूद रखा गया और अब तक बफज़लिल्लाह ताला जिंदा मौजूद है और 17 साल। इस पेश गोई के अंदर एक और पॉइंट है, मैं 2-3 पॉइंट को बयान कर दिया हूं कि एक और पॉइंट, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को लफ्ज गुलाम के साथ इल्हाम जो है वो 11 बार हुआ है। अगर तो इससे जिस्मानी लड़के ही मुराद लिए जाएं तो फिर 11 जिस्मानी लड़के हजरत मसीह मौऊद के यहां हजरत सैयदा नुसरत जहां के बदन से साबित करके दिखाएं। अगर कहते हैं कि गुलाम पैदा होने के बाद फिर भी गुलाम के जो है वो होते रहे, तो साबित करें कि 11 लड़के। अगर तो जिस्मानी तौर पर लफ्ज गुलाम के साथ इल्हाम एक नहीं बल्कि कई लड़कों के वास्ते पैदा हुआ है, वास्ते के साथ इस्तेमाल हुआ है, और बाज दफा एक लड़के के लिए नहीं लफ्ज बल्कि इससे कई ज्यादा मर्तबा लड़कों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अमीर फैसल साहब, मैंने जो है 3-4 पॉइंट इसमें बयान कर दिए हैं और पेशगोई का आपस मंजर, उसकी जो गर्जगात है वो बयान कर दी है। और इस पेशगोई के अंदर जो अल्फाज हैं, जो सिफात उस तेरे ही तुखम से, तेरे ही ज़ुर्रियत से वो होगा, और लड़का का लफ्ज अलग से ब्रैकेट में करके भी साबित कर दिया है। तो ये अल्फाज हैं जो साबित करते हैं और उस ज़ुर्रियत के तुखम से होगा, वो लड़का होगा। उसकी जो जो सिफात इस पेशगोई मुस्लिम मौऊद में बयान हुई हैं वो हजरत खलीफतुल मसीह सानी रहमतुल्लाह पे पूरी खरी उतरती है। 52 साल का उनका जिंदगी का जोर है, उसमें उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं इस्लाम के दिफा में, और तफसीर सगीर और तफसीर कबीर ना जाने कितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। हजरत मसीह मौऊद सलाम की जो पेशगोई है, उस पेशगोई के अंदर जितने भी वो सिफात हैं वो हजरत खलीफतुल मसीह सानी के ऊपर पूरे उतरते हैं। बहरहाल मैंने ये अपने जो पॉइंट थे वो बयान कर दिए हैं। शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह अफजाल भाई। अब 4th एंड लास्ट मेंबर फिलहाल के लिए हैं मोहतरम अब्दुल कदीर साहब फ्रॉम इस्लाह पसंद तंजीम। प्लीज सर आए। शुक्रिया। मुझे ये कहा गया था कि मैं जो भी गुफ्तगू आज़म सैफी साहब और तारक चौहान साहब के माबैन हुई है उस पर अपना इजहार ख्याल करूं। मैंने इब्तदा की गुफ्तगू सारी बड़े गौर से सुनी थी जो इन दोनों के दरमियान में हुई, बाद में मैं सारी नहीं सुन सका। लेकिन जो चीज़ मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि आज़म सैफी साहब का ये कहना था वजी और पाक लड़का और ज़की गुलाम एक ही वजूद है। अगर बिल फर्ज इस मफरूजे को मान लिया जाए कि ज़की गुलाम और वजी और पाक लड़का एक ही वजूद है, तो फिर ये लड़का तो फिर 15 माह के बाद फौत हो गया। जब ज़की गुलाम और वजी और पाक लड़का एक ही वजूद फर्ज कर लिया जाए तो वो लड़का तो हो गया फोत, गोया ज़की गुलाम हो गया फोत। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी वफात के बाद अल्लाह ताला फिर खबर दे रहा है मैं तुझे एक ज़की गुलाम दूंगा। अल्लाह ताला ने ये फिर नहीं कहा कि मैं तुझे वजी और पाक लड़का दूंगा, सिर्फ ये कहा मैं तुझे एक ज़की गुलाम दूंगा। इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन, हम तुझे एक गुलाम की बिशारत देते हैं। इसका मतलब ये है कि आज़म सैफी साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल बातिल हो जाता है, क्योंकि वजी और पाक लड़का का अल्लाह ने जिक्र छोड़ दिया, ज़की गुलाम का जिक्र जारी रखा और 6-7 नवंबर 1907 तक जारी रखा। इसका मतलब है कि ज़की गुलाम कोई और वजूद था और वजी और पाक लड़का कोई और वजूद था। तो ये बात कतई तौर पर इसी एक छोटी सी दलील से समझ आ जाती है कि ये दो मुख्तलिफ वजूद हैं, लेकिन उनका बयान इस रंग में किया गया है कि वो बज़ाहिर उसका मफ़हूम समझ आना कदरे मुश्किल होता है। लेकिन वही बात होती है कि जब वो वजूद तशरीफ लाता है
تو وہ ساری اس کے اوپر سے پردے اٹھا دیتا ہے. اور یہی ہماری جماعت احمدیہ کو غلطی لگی ہوئی تھی اور آنے والے وجود نے اس پر سے پردہ اٹھا دیا. اور سب سے اہم چیز وہ ہے خدا تعالیٰ کا الہام. خدا تعالیٰ کا الہام بار بار کہہ رہا ہے اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ سَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا. ہم تجھے ایک غلام کی خبر دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں کہ وہ ضرور آئے گا، پیدا ہوگا. تو یہ بشارت 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ مبارک وجود پیدا نہیں ہوا. اب ہمارے مخالفین اگر یہ بات کریں کہ جی وہ ذکی غلام وجی پاک وہی ایک لڑکا تھا، وہ فوت ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک اور ذکی غلام کی خبر دی گئی، تو اس کا ثبوت انہوں نے پیش کرنا ہے. ہمارا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا ایک ہی موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وجود کی خبر دیتا رہا اور اسے دہراتا رہا. اور یہ بات بھی میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی اولاد میں اسے ڈھونڈ رہے تھے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں. ڈھونڈ رہے تھے، ان کا اختیار ہے، وہ ڈھونڈے. اور لیکن خدا کے فیصلے کیا ہیں؟ مین چیز یہ ہے ہم خدا کے فیصلوں کو دیکھیں گے کہ وہ حتمی طور پر کیا کہتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس چیز کو جماعت کے لوگوں کو سمجھ آ جائے اور قرآن کی جو میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ کس طرح جاری ہوتی ہے وہ سامنے آ جائے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ پانی کا طوفان آیا، ان کا بیٹا سوار نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو لے کر کشتی میں چلے گئے، اور جب کشتی پہاڑ پر ٹک گئی، رک گئی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے خدا تو نے تو مجھے اولاد کی خبر دی تھی کہ تو بچائے گا میرے اہل کو، تو میرا بیٹا. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بس تو ظالموں میں سے مت بن. اس کا مطلب ہر ایک کو سمجھنا چاہیے باوجود جسمانی بیٹا ہونے کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس بیٹے کی. اللہ نے کہا وہ تیرا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ وہ اس تعلیم پہ نہیں چل رہا جس کو میں تیرے ذریعے سے دنیا کو دے رہا ہوں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جس طرح نازل ہوتی ہے اس میں صرف روحانی رشتہ رہ جاتا ہے. اگر جسمانی وجود بھی روحانی طور پر بھی تعلق رکھے گا تو وہ دونوں طرح سے روحانی طور پر بھی اولاد ہوگا، جسمانی طور پر بھی. لیکن اگر جسمانی بیٹا روحانی تعلیم کا انکار کرے گا تو وہ اہل میں سے ہوگا ہی نہیں. اور یہ چیز ہم مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی نسبت دیکھتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے 28 دن کے بعد 14 مارچ 1914 کو وہ اقتدار میں آئے، اور 12 اپریل 1914 کو انہوں نے مولویوں کی کانفرنس بلا کر، جسے پہلی احمدیہ شورا کہا جاتا ہے، وہاں پر کیا فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ کروایا کہ جہاں جہاں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا نام لکھا ہے اسے کاٹ دیا جائے اور اس کی جگہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا نام لکھا جائے. اس طرح کی جاتی ہے حکم و عدل کی اطاعت؟
یہ تو صریح طور پر بغاوت ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیصلوں کی. کون طاقت رکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فیصلوں کو کاٹ دے؟ وہی جو باغی ہوگا وہی یہ کام کرے گا. اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں. جو میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے ہاں وہی اولاد ہوتی ہے جو روحانی طور پر رشتہ رکھتی ہے اللہ کے برگزیدہ رسول کے ساتھ. مثلا ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت سلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی رنگ میں کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے. نہ ان کے بیٹے تھے، نہ ان کے کوئی کزن تھے، کچھ بھی نہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان و من بیت منا، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. اب بتائیے کہ کیسے وہ ان کی اولاد ہو گیا، کیسے وہ ان کے گھر کا فرد ہو گیا؟ صرف ایک وجہ سے کہ وہ روحانی رشتہ رکھتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہی چیز ہے جس کی ویلیو ہے، باقی جسمانی رشتے کوئی ویلیو نہیں رکھتے. اور یہ چیز حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتاتا رہا کہ دیکھو تم درست ہے کہ اپنے مرزا بشیر اول پر آپ نے انگلی رکھ دی کہ یہ شاید مسلم موعود ہے. نہیں، مسلم موعود کوئی مغالطہ نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے 15 ماہ کے بعد اسے فوت کر دیا. پھر انہوں نے تینوں پیدا ہونے والے کسی بیٹے پر اس کا اطلاق نہیں کیا. اور پھر جب مرزا مبارک احمد پیدا ہوئے تو پھر اس پہ اطلاق کیا. اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں خبر کی تھی وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یعنی یہ ایک ایسی تقدیر ہے، مبرم ہے، یہ کبھی ٹالی نہیں جائے گی. اور وہ اللہ نے ہر اس چیز کو جس سے کوئی شک پیدا ہو سکتا تھا اس کو راستے سے ختم کر دیا. مرزا مبارک احمد صاحب پر اطلاق کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی 6-7 سال کی عمر میں قریباً فوت کر دیا تاکہ آئندہ کسی کو یہ مغالطہ نہ رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس پر اطلاق کیا تھا. پھر مرزا صاحب علیہ السلام نے اس کا اطلاق کیا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کے بیٹے پر، مرزا نصیر الدین صاحب پر. تب اللہ نے اس کو بھی بچپن میں فوت کر دیا تاکہ بالکل تمام شک کی گنجائش ختم کر دی جائے. اور پھر اس کے بعد دوبارہ الہامات کرنے شروع کر دیے. اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں. سَأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، ہم تجھے ذکی غلام کی بشارت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نشانات کو پورا کر کے دکھاتا ہے. بندہ خواہ کتنی بھی غلطی کھا جائے، اللہ اپنے وعدوں کا پورا اور سچا ہے اور اس نے وہ کر کے دکھایا. انبیاء کے ہاں یہ ہمیں مثال ملتی ہے کہ جیسے میں نے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی کہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہے تیرے اہل میں سے. خدا آخری حقیقت کو جانتا ہے، انسان سے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نشانات پورے کرتا ہے، اپنے ڈیزائن پورے کر کے دکھاتا ہے. اب ایک مثال اور دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل یہی سمجھے کہ مجھے بیٹا ذبح کرنا ہے، یہی خدا کی منشا ہے. تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک سمجھے تھے؟ نہیں. اللہ کے ہاں منظور تھا کہ اس بچے کو بچایا جائے گا اور اس کی جگہ اور جانور کی قربانی دی جائے گی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں علم تھا کہ کیا واقعہ ہونا ہے. یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں سے ان کو گزرنا پڑا. لیکن اللہ کے ہاں یہی منظور تھا
کہ اس بیٹے کو کی قربانی نہیں دی جائے گی بلکہ کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی سمجھتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تجزیہ درست نہیں تھا، انہوں نے اپنے قیاس پہ جو نتیجہ نکالا اس پہ کوئی بحث نہیں، ٹھیک تھا، لیکن اللہ کے ہاں ایسا منظور نہیں تھا۔ اسی طرح مرزا صاحب علیہ السلام اگر اپنی اولاد میں ڈھونڈتے رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے ہاں یہ منظور ہی نہیں تھا، اللہ کے ہاں یہی منظور تھا کہ وہ 6-7 نومبر 1960 کے بعد پیدا ہوگا۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے کہ انبیاء سے بعض دفعہ اجتہادی غلطیاں ہوتی ہیں یا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی کوئی پوشیدہ حکمت ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ عذاب آئے گا اور تو نکل جا۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ جب چلے گئے تو بعد میں وہ ان کو یہی تھا کہ عذاب آ گیا ہوگا، وہ ادھر سے آنے والے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جی عذاب آیا؟ کہتے ہیں کوئی نہیں آیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی باریک حکمت تھی کہ اگر انسان توبہ استغفار کرے تو میں اپنے عذاب ٹال دیتا ہوں، اور یہی حضرت یونس کی قوم کے ساتھ ہوا۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے قطعی علم دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ میں ان کو بچا لوں گا؟ نہیں، حضرت یونس علیہ السلام کو یہی پتا تھا کہ قوم پہ عذاب آنا ہے۔ تو کیا حضرت یونس علیہ السلام کا وہ قیاس درست تھا یا غلط تھا؟ اللہ کی باریک حکمتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے وقت پر ظاہر کرتا ہے اور بعد میں ان کے مطالب کھلتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کے حضور سچے دل سے گریہ زاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود غیب کی خبر پانے پر قریباً 1,500 صحابہ کو لے کے مدینہ سے مکہ حج کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ اور منظور تھا۔ ایک آزمائش سے گزرنا تھا اس آپ کی جماعت نے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا، تب آپ نے حج کا ارادہ ختم کر دیا اور صلح کر کے واپس آ گئے۔ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ حج جو ہے وہ روک دیا جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ جاتی کیوں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش سے گزارا، اللہ کو علم تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ترین نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں خبر دی۔ اسی طرح ذکی غلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الہامات کر کے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ 6-7 نومبر 1960 کے بعد پیدا ہوگا، آپ بے شک اپنے بچوں میں ڈھونڈتے رہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَقَالَ أَمْرًا مَخْزِيًّا، یہ خدا کی ایسی تقدیر مبرم ہے کہ وہ پورا کر کے دکھائے گا، اور خدا پورا آج کر کے دکھا رہا ہے۔ اب ایک حصہ جو میں نے سنا تھا اس میں 9 سال کی مدت کا ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں تمام خلافت نظام کے ماننے والوں کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سارے الہامات تذکرہ میں موجود ہیں، مجھے وہ کوئی الہام دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ 9 سال میں تجھے ذکی غلام دوں گا۔ کبھی بھی نہیں یہ دکھا سکتے، اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی الہام ہے ہی نہیں۔ یہ پہلا چیلنج ہے، دکھائیں مجھے۔ اب اگلی آڈیو میں باقی بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو صحابہ نے 8.5 سال کے بعد، یعنی یہ اشتہار جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجتہادی طور پر 9 سال کی مدت لکھی تھی، یہ 22 مارچ 1886 کو لکھا گیا تھا۔
اس کے 9 سال بعد 9 سال پورے ہوتے ہیں 21 مارچ 1895. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ 8.5 سال بعد 8.5 سال کے بعد ہم نے پوچھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور وہ بچہ، تو حضور نے پہلے ہماری بات کی طرف توجہ ہی نہیں دی. جب ہم نے کہا کہ حضور خطوط آتے ہیں کیا جواب دیں، تب حضور نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے، قابل فکر ہے. حضور نے یہ نہیں کہا اوہو جی 9 سال پورے ہونے والے ہیں کیا بنے گا. انہوں نے ایک ہی بات کی، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے سلسلہ میں سب تفرقہ پڑے گا، ہوا و ہوس کے بندے الگ ہو جائیں گے، پھر خدا اس تفرقہ کو مٹا دے گا، اور اس وقت ایک عظیم فساد، تمام ملک ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے، سخت کشت و خون ہوگا، ایک عالمگیر تباہی آوے گی، اس کا مرکز ملک شام ہوگا. اس وقت میرا پسر موعود موجود ہوگا. یہ اس کی شناخت کا بہت بڑا نشان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا 9 سال کے، یعنی انڈائریکٹلی کہہ دیا کہ 9 سال کی مدت کو چھوڑ دو. اللہ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ نشانیاں جب پوری ہوں گی تو پھر تم سمجھ لینا کہ اس وقت وہ موعود بیٹا موجود ہے. اس پر اس اصل نشانیوں کی طرف آتے نہیں ہیں، سائیڈ کی چیزوں کے اوپر چلے جاتے ہیں. اور جی بعد میں اب مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب نے پیر سراج الدین نعمانی صاحب کو مبارکباد دی. دیکھیں آپ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تو پیر صاحب کہتے ہیں جی میں نے وہ محشر بھی دیکھ لیا اور پسر موعود بھی دیکھ لیا. یہ بات بالکل غلط ہے. اس وجہ سے غلط ہے کہ کون سا محشر انہوں نے دیکھا تھا؟ 3rd ورلڈ وار انہیں کون سی دیکھی تھی جس کا مرکز ملک شام تھا؟ ہے کوئی ایسی؟ بالکل غلط بیان ہے ان کا. نمبر 2، میں نے وہ پسر موعود بھی دیکھ لیا. انہوں نے پسر موعود کیسے دیکھ لیا؟ وہ تو غالباً 1935 میں فوت ہو گئے. تو پسر موعود نے جو نام جس کو فرض سمجھا جاتا ہے فرضی طور پر کہ یہی پسر موعود ہے، انہوں نے تو دعویٰ ہی 1944 میں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ دونوں سٹیٹمنٹس غلط تھے. تو کیونکہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، میرے تو پاس بہت حوالہ جات تھے موجود، لیکن بہرحال جو وقت کی پابندی ہے وہ لازمی ہے، اس لیے میں اگر چند منٹ زیادہ لے لیے ہیں تو اس پر میں معذرت چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی آخری جملہ میرا یہ ہے کہ میں نے ان ڈیبیٹ کو سنا ہے. میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند ایک مدلل اور بین دلائل پر کھڑی ہے، جبکہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ بالکل کمزور اور بودھ خیالات کے اوپر کھڑے ہیں. ہاں بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ آپ سبھی چاروں ممبرز کا کہ آپ لوگوں نے اپنے پوائنٹس اور نظریات پیش کیے، تو آپ کو مبارکباد. اور میں پروگرام مینیجر مغل میم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کمنٹس کیا دینا چاہتی ہیں وہ دیجیے، اور جو بھی پروگرام ترتیب دیا جا سکتا ہے اس ریگارڈنگ پلیز بتائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیور ڈسکشن کی ایڈمنز ٹیم نے اور خود میں نے ذاتی طور پر بھی بغور دونوں طرف کے دانشوروں کی آراء کو بہت توجہ سے سنا ہے. دونوں طرف سے جوش و خروش سے اظہار رائے کیا گیا جو بہت اچھا لگا. پہلے میں چاروں دانشوروں پر مختصر تبصرہ کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہاں اپنی آراء پیش کی. سب سے پہلے محترم خالد واسطی صاحب کو دعوت دی گئی. انہوں نے اپنے ڈیبیٹر اعظم سیفی صاحب کو سراہا، اور ان کو سراہنے کے علاوہ جناب خالد واسطی صاحب نے اپنے ڈیبیٹر کی اور اپنے موقف کی حمایت میں کچھ مزید دلائل پیش کیے.
دوسرے دانشور جناب ایم چودھری صاحب جو تھے، انہوں نے جو بھی بات چیت کی، جو دلائل پیش کیے، جس اینگل سے بات کی، وہ بالکل ایک نیا اینگل تھا۔ انہوں نے ایک یونیک طرز سے، نئے اینگل سے پیش گوئی کو دیکھا، اور جو بھی بات کی وہ میرا خیال ہے کہ گروپ کے سبھی ممبران کے لیے بالکل نئی تھی، اور ان کی بات چیت کو بغور سننے سے گفتگو کی کئی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ تیسرے دانشور جناب افضال احمد صاحب نے پیشگوئی مسلم موت کے حق میں ہی مزید دلائل پیش کیے اور تقریباً انہی نکات کو دہرایا جو اعظم سیفی صاحب پہلے ہی پیش کر چکے تھے۔ اس کے بعد چوتھے دانشور جناب عبد القدیر صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے بہت جوش و خروش سے اور بالکل اپنے جیسے دل کی گہرائیوں سے ان کے وہ الفاظ نکل رہے تھے، انہوں نے سبھی دلائل کو اپنے منفرد نقطہ نظر سے دہرایا اور کچھ نئی مثالیں بھی انہوں نے اس میں ایڈ کی۔ اب آتے ہیں ہم اگلی بات کی طرف۔ فیصل بھائی کے پاس بہت سے ممبران کی فرمائشیں آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی اظہار خیال کا موقع دیا جائے۔ انشاءاللہ سبھی کو موقع دیا جائے گا، لیکن ایڈمنز ٹیم کی درخواست یہ ہوگی کہ آپ کوئی نیا نقطہ پیش کریں۔ جو دلائل بار بار دیے جا چکے ہیں انہی کا اعادہ مناسب نہیں۔ ایک تجویز میری طرف سے ہے ان ممبران کے لیے جو چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اظہار رائے کا موقع دیا جائے، اور وہ تجویز یہ ہے کہ وہ ممبران جو اظہار رائے کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں ڈیبیٹرز یعنی جناب طارق چوہان صاحب اور جناب اعظم سیفی صاحب، اور اس کے علاوہ چاروں دانشوران جنہوں نے آج اظہار رائے کیا ہے، یعنی محترم خالد واسطی صاحب، ایم چودھری صاحب، افضال صاحب اور عبد القدیر صاحب، ان سب کی آڈیوز کو غور و فکر سے سنیں۔ ان کو سننے کے بعد ان کے دلائل کو توڑنے کے لیے کوئی سوال کریں۔ اگر وہ پارٹیسپیشن چاہتے ہیں تو کچھ تو نیا ان کے پاس ہونا چاہیے نا۔ اگر ان کو پارٹیسپیشن کا موقع دیا جائے اور وہ آ کر انہی دلائل کی اور انہی سب باتوں کی جگالی شروع کر دیں جو آلریڈی پچھلے ہفتہ ڈیڑھ ہفتے سے ہو رہی ہیں، تو دین اٹ از یوز لیس۔ انہیں چاہیے کہ ان آڈیوز کو کم از کم جو آج ہوئی ہیں ان کو بغور سنیں، ان دلائل کو توڑنے کے لیے سوال کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو کوئی نئی بات سامنے آ سکتی ہے، ورنہ تو تمام کی تمام بات چیت جو وہ کریں گے وہ مونوٹنس ہو جائے گی۔ لہٰذا جس آڈیو کا آپ توڑ کرنا چاہیں اس کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اس کا حوالہ دے کر آپ سوال کریں، اور جو کہنے والے نے بات کہی ہے اس سے بہتر کوئی دلائل دیں، تو تب تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ تو جی میں نے یہی کہنا تھا۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کے سننے کا، توجہ دینے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ فیصل بھائی سے درخواست ہے کہ وہ جو کچھ کہنا چاہیں اب وہ کہہ سکتے۔ فیصل بھائی سے میری ایک درخواست یہ ہوگی کہ وہ ابھی اپنی رائے کا بوجھ کسی بھی پلڑے میں نہ ڈالیں، بلکہ مزید جو ممبران بات کرنا چاہتے ہیں اور آج جو بات چیت ہوئی ہے ان کو ان کے حوالے سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی کر لینے کا موقع دیں، اور ابھی آپ اپنی رائے کو کسی بھی پلڑے میں نہ ڈالیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ مغل بہن۔ اصل میں جو آپ نے رائے دی وہ مجھے آف دا ریکارڈ بہت سارے لوگوں کی طرف سے مل رہی ہے۔ اب تک یہی ہوتا تھا کہ پیور ڈسکشن گروپ میں ڈیبیٹس کا انعقاد کیا جاتا تھا اور آخر میں دونوں طرف کے ڈیبیٹرز ہی ہم سے کہتے تھے کہ میں اپنے کمنٹس دوں۔
اور میں کمنٹس دیتا بھی تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پارٹی کو وہ اچھے لگتے تھے اور ایک پارٹی کو ظاہر سی بات ہے مایوسی ہوتی ہوگی. بٹ یہ کیونکہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے تو اس ریگارڈنگ میں جلدی سے اپنے کمنٹس ابھی دینے والا بھی نہیں ہوں. بٹ آج کے جو چاروں ممبرس نے بات چیت کی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آپ خود کہہ چکی ہیں کہ نیا پن بھی لگا, نئے طریقے سے ان لوگوں کی گفتگو سننے کو ملی, اور یہ بھی ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اس بات کا کہ لگ بھگ سبھی ممبرس کو شاید ایک تھرسٹ سی بھی رہ گئی کہ اگر ان کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ اپنی بات کو اور زیادہ وضاحت کرتے اور زیادہ ایکسپلینیشن دیتے. اور ایک میری سفارش ہے جو اگر مناسب سمجھیں تو قبول کر لیں, وہ یہ ہے کہ محترم ایم چودھری صاحب نے جو بہت ہی منفرد اور یونیک انداز سے اس پیشگوئی کو دیکھا ہے, وہ والی باتیں میرے سننے میں پہلے نہیں آئیں, اور میں یہ درخواست کروں گی کہ ایم چودھری صاحب کو خصوصی طور پر مزید ٹائم دیا جائے کل یا پرسوں جب بھی وہ فری ہوں, اور وہ اپنے اینگل سے مزید جو ڈیٹیلز پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پیش کریں, کیونکہ ان کا دیکھنے کا جو انداز ہے وہ بہت منفرد اور یونیک تھا. سبھی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے, ڈیئر ممبرس کی بھی چاہت کو دیکھتے ہوئے, ہم انشاءاللہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ چاروں ممبرس کا سلیکشن یہ بہت اچھا ہو گیا ہے. آپ لوگ اپنے ٹائم پرسنل پہ ہمیں دیں اور ہم بھی انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے, اور آپ میں سے دو ممبر یعنی کہ ایک احمدی جماعت کا ممبر اور ایک احمدی جماعت اصلاح پسند کے ممبر آپس میں مزید ڈسکشن کریں. ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹائم مہیا کرائیں گے آپ لوگوں کے اویلیبل ٹائم پر, تاکہ ایک دوسرے کے جو سوالات ہیں وہ بھی ہو سکیں. خالد واسطی صاحب نے کیونکہ شروع میں کمنٹس دیے تھے, ان کی ایک دو آڈیوز پہ حالانکہ میں نے جو کمنٹ دیے وہ میرا مقصد یہ تھا کہ ہم بھی ان آڈیوز کو سیو کر لیں اور اپنے سوالات اٹھائیں. بٹ ابھی بیٹر یہی ہے کہ آپ چاروں ممبرس آپس میں بات چیت کریں پیور ڈسکشن گروپ فورم پہ, تاکہ زیادہ سے زیادہ وضاحتیں, زیادہ سے زیادہ ایکسپلینیشن تمام ممبرس کے سامنے جا سکیں اور ایک حق اور سچ کا نظریہ سب لوگوں کا قائم ہو سکے. شکریہ, جزاک اللہ. مقدمہ مسئلے میں جو آپ کی تجویز آئی یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کی ریگارڈنگ میں اتنی بات شیئر کرنے میں کوئی دقت نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نام تو کبھی کسی کا نہیں لوں گا کہ احمدی جماعت تنظیم جو ہے یعنی کہ جو انڈر دا خلافت آف مرزا مسرور صاحب کے لوگ ہیں, اس میں سے آپ یقین کریں میں سبھی ممبرس کے سامنے اوپنلی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری فیملیز میرے سے پرسنل پہ رابطے میں ہیں, اور بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہیں, یہ باتیں ہیں, یہ باتیں ہیں, اور اس ریگارڈنگ میرے بھی سوالات بہت ہو چکے ہیں. میں ان چاروں ممبرس سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپس میں بھی ڈسکشنز انشاءاللہ کریں گے یہ لوگ پیور ڈسکشن گروپ میں, اور عبد القدیر صاحب ہوئے یا ایم چودھری صاحب ہوئے, خالد واسطی صاحب ہوئے, افضال صاحب ہوئے, ان سب سے میں بھی انشاءاللہ اویلیبل ٹائم پر اور اویلیبل وقت پہ جو سبھی لوگوں کو سوٹیبل ہوگا میں بھی ان لوگوں سے ڈسکشن کروں گا, اور اس نہایت امپورٹنٹ ایشو پر سب لوگوں کے نظریات سامنے آ جائیں گے اور سب لوگوں کے نظریات پوری دنیا کے سامنے جائیں گے, کیونکہ اس وقت پوری دنیا کی توجہ اس گفتگو کی طرف لگی ہوئی ہے. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. اس وقت لگ بھگ 2 گھنٹے ہو جائیں گے 10 منٹ بعد, تو میں سبھی ڈیئر ممبرس کا بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام ہم سیٹلڈ کر کے آپس میں ممبر سے اور ویل اناؤنسڈ کر کے انشاءاللہ انعقاد کریں گے, اور اس گفتگو کو بالکل آخر اس موڑ تک انشاءاللہ لے آئیں گے کہ سنگے لے آئیں گے کہ سبھی ممبرس اپنے آپ اس نظریے پہ پہنچ جائیں گے کہ آخر سچ پہ کون ہے اور کیا کہنا چاہیے. چلیے جو بھی کچھ کہنا چاہیے, بہرحال بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو.